अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट किरण राजपूत। सबसे पहले तो जिन प्यारे दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और आपके फीडबैक का भी हमें शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। जी नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं सिंध स्मॉल इंडस्ट्री के MD शाहिद अली शाह साहब से और मज़ीद मालूमात जो है हम इन्हीं से ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक है। अच्छा शाह साहब, सबसे पहले तो हमारी नाजरीन की आगाही के लिए ये बताएं कि सिंध स्मॉल इंडस्ट्री का मकसद क्या है और इसका क़याम कब अमल में आया? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो इस्टेब्लिश हुआ था 1972 में, तो इसका मकसद ये था कि विद द मैंडेट टू डेवलप एंड प्रोमोट दी सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज़। हम जो ये छोटी सनतें लगाते हैं उसको प्रोमोट करने के लिए हमने ये इदारा इस्टेब्लिश हुआ था कि जो गरीब बंदे हैं जो इतनी आमदनी नहीं रखते हैं वो एक छोटी सी अपनी इंडस्ट्री लगाएं। उसको हम प्लाट अलाट करते हैं उनको सस्ते दाम पे। तो फिर उसको प्लाट देके उसको हम 2 साल का पीरियड देते हैं कि इस 2 साल में आप जो है अपनी इंडस्ट्री लगाएं। उसमें इंडस्ट्री डिफरेंट होती है, जैसे नमक की है, जैसे अपना प्लास्टिक की है और आटे की है। छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाएं और इसको डेवलप करें कि उसको उस इलाके के जो नौजवान हैं, यूथ हैं, उनको रोज़गार भी फराहम हो और आपकी इनकम भी हो और इस इदारे की भी इनकम जो जनरेट हो। तो जैसे हम उसको ये प्लाट अलाट करते हैं तो उस प्लाट से वो उन पे इंडस्ट्री लगा के फिर वो अपना कारोबार शुरू करते हैं। फिर उसकी रेवेन्यू हमें जो जनरेट होती है वो उसी रेवेन्यू से हम जो है पूरे इदारे को चलाते हैं। तो उस इदारे से हम उसको तनख्वाहें भी पे करते हैं और पेंशन भी पे करते हैं। इसकी कोई एड नहीं होती। सर, इसका क्राइटेरिया क्या होता है? मकसद सरमायाकारी के हवाले से वो अपनी ही पॉकेट से ये चीज़ें करते हैं या आप उसमें भी कोई हेल्प करते हैं? नहीं, हमारा सिर्फ ये काम होता है कि हम उसको प्लाट अलाट करते हैं, वो इंडस्ट्री अपने जो लगाते हैं अपने जेब से लगाते हैं। हमारी ये रिस्पांसिबिलिटी होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमें उसे जो है फैसिलिटीज़ देनी है, जैसे रोड है, ड्रेनेज सिस्टम हो और अपना लाइट हो, ये गैस हो और पानी हो, ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं हम उनको प्रोवाइड करते हैं। ये हमारी रिस्पांसिबिलिटी। सर, कुछ ऐसे भी तो लोग होते होंगे जो कारोबार सही तरह नहीं मैनेज कर पाते होंगे, तो बीच में वो मतलब रोक देते हैं या क्या उसका प्रोसीजर होता है? तो उसमें ये है कि अगर किसी को हमने प्लाट अलाट किया, उसने 2 साल के अंदर उसको डेवलप नहीं किया, उसमें वो उस पर्पस के लिए जो हमने दिया या उसकी वायोलेशन करते हैं कि उसको यूटिलाइज़ नहीं करते हैं, और अगर यूटिलाइज़ भी नहीं करते हैं और 2 साल के अंदर उसने नहीं बनाया तो ये इंडस्ट्रीज़ का अख्तियार है कि उसके प्लाट को कैंसिल कर दें। और हम कई ऐसे केसेस भी हुए हैं जो हमने बहुत सारे प्लाट कैंसिल भी किए हैं जो उसने जो है ना उसको डेवलप नहीं किया है। सर, कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ है, क्योंकि आवाम है ना, आवाम से तो कुछ भी आप उम्मीद लगा सकते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि कभी किसी दुकानदार ने या जिसको आपने मतलब फैसिलिटेट किया हो तो कब्जा भी वहाँ से हुआ हो या इस तरह का कोई रिएक्शन देखने में आया? यस, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे ऐसे हमारे यूनिट्स थे, जैसे अभी बैंगल्स के यूनिट थे हैदराबाद में, उधर हमारी बहुत सारी शॉप्स थी और बैंगल्स की, तो वहाँ पे हमने उसको रेंट पे दिए हुए थे वो सारे। तो उसमें क्या होता था कि वो बंदे जिसको हमने रेंट पे दिया उसने दूसरों के अपनी तरफ से दूसरे बंदों को रेंट पे दे दिए वो सारे दुकान। अभी उसको हमने जोर लगाया कि भाई एज़ पर मार्केट रेट जो है ना, हमें अभी इसका किराया जो आप बढ़ा के दें। तो उसने उस पे एग्री नहीं किया। फिर वो इसी आसरे पे हमको रखते आ रहे कि भाई अब आपको देंगे। 6 महीने हो गए तो हमने स्टेप उठा लिया भाई कि इसकी इंक्वायरी भी की तो पता चला कि भाई इस बंदे ने तो 20-50-30 बंदों को और को जो है दुकानें अलाट की है। आगे से वो जो उसकी इनकम होती है वो ख़ुद ले लेते हैं और हमें जो है ना कोई 2.5 लाख दे देते हैं। जैसे हमने उसको बोला कि भाई ये जो आपको हमने रेंट पे दिया हुआ है इसकी अभी मार्केट रेट के हिसाब से 5 लाख जो है उसका रेट बनता है।
تو اس نے وہ نہیں دیا, 2.5 لاکھ دیا, اور اس پیچھے سے جو ہے نا 20 لاکھ وہ خود جو ریکوری کر رہا تھا, وہ اپنے جیب میں ڈال رہا تھا. تو پھر ہم نے اس کو وارننگ دی, اور اس نے وہ اس کی کنڈیشن کو وائلیشن کی. پھر ہم نے اس کو جو ہے اس کا کینسل کر کے اس کی انکروچمنٹ جو ہے ریموو کروا دی. ابھی وہ ہم نے اپنے پاس رکھی ہے. ابھی اس پہ ہم اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہ ابھی اس انڈسٹریز کو جو جس میں انکم بھی جنریٹ ہو, تو ابھی اس کی میٹنگ بھی رکھیں گے, تو اس کو آگے ڈیولپ کریں گے. یہ سر مزید دوبارہ سے اس طرح کی چیز نہ ہو, اس کی روک تھام کے لیے کیا سدے آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں, تو یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اس پہ ہم یہ سارے ہمارا جو اسٹیٹ آفیسر ہوتا ہے وہاں پہ, وہ اس کی ایڈمنسٹریشن میں سب چیزیں آتی ہے. وہ ہی از دی ایڈمنسٹریٹر آف دی سندھ مال انڈسٹریز, وہاں پہ جو ڈسٹرکٹ ہوتا ہے, تو وہ اس کو سنبھالتا ہے. تو ہم نے اس کو ایک میٹنگ کال کی تھی, اس میں اس کو ساری انسٹرکشن بھی دی تھی کہ ابھی آپ جو ہیں ایک لسٹ بنا دیں جو ہماری انڈسٹریز ہیں جو یوٹیلائز نہیں ہو پا رہی اور جو انڈر انکروچڈ ہیں, تو وہ آپ اپنی لسٹ بنا کے ہمیں دے دیں کہ ہم اس کو ریموو بھی کروا لیں اور اپنے اس کو پراپرٹی کو سیو بھی اور سیف بھی کر لیں. تو ایسی حساب سے جو ہے نا ہم نے ایک حیدرآباد والی خالی کروائی تھی. ابھی کچھ ایک لاڑکانہ میں اس پہ کام چل رہا ہے, اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں, اور کچھ اور ساری سکھر میں بہت سارے یونٹس ہیں جو ابھی یوٹیلائز نہیں ہو رہے ہیں. وہ اس کو جو ہمارے پاس قانون میں ایسا ہوتا ہے کہ جس میں مشینری لگی ہوئی ہوتی ہے اور وہ یونٹ کسی بنیاد پہ وہ جو ہے یوٹیلائز نہیں ہوتا ہے کسی وجہ سے, جیسے اس کو یہ کرونا آ گیا, اس کی مجبوری تھی کہ بھئی یہ تھوڑی فائنینشلی جو ہے نا ہم ویک ہو گئے ہیں, تو یہ یونٹ نہیں چل رہا, تو اس کو ہم جو ہے سک یونٹ دکھاتے ہیں. تو وہ اس کی رپورٹ بھی ہمیں آ گئی ہے. تو ہم نے بہت سارا ایسا دیکھا ہے کہ وہاں پہ مشینری بھی نہیں ہے اور 4 دیواری لگی ہوئی ہے اور یوٹیلائز بھی نہیں ہو رہا ہے. تو یہ اس نے سک یونٹ دکھائے, تو ہم نے اس کو ایکسپلینیشن کال کی ڈسٹرکٹ آفیسر کو. آپ نے ہمیں فیکس کنسیل کیے ہیں, اور یہ پراپرٹی جو ہے آپ نے سک یونٹ دکھائے ہیں, ان کی یہ پراپرٹی کینسل ہونی چاہیے, کیونکہ وہ جب یوٹیلائز ہی نہیں کر رہا تو آپ اس کو کیسے جو ہے نا اس کی جو ہے آپ فیور کر رہے ہیں. تو ابھی اس کو ایکسپلینیشن بھی دی ہے. ایسے بہت سارے یونٹس ہیں جو ہمارے یوٹیلائزیشن میں نہیں ہیں انڈسٹریز کی ان میں, تو ابھی اس کو ہم جلدی ورکنگ کریں ہیں کہ اس کو کینسل کر دیں اور اس پراپرٹی کو سیو کر لیں اور کسی انڈسٹریل پرپز کے لیے یوٹیلائز کریں. سر کووڈ کے بعد جو ہے انڈسٹری بھی کافی حد تک تباہ ہوئی ہیں, اور دوسرا یہ کہ کاروباری اگر اس میں سینس میں دیکھا جائے تو بہت سے لوگ جو ہیں بے روزگار بھی ہوئے ہیں اور کاروبار بھی ٹھپ ہوئے ہیں. تو اس سچویشن کے اندر آپ کس طرح سے مطلب ان کو بیک اپ دیتے تھے, یا کیا چیزیں فیسیلیٹ کرتے تھے کہ کاروبار مقصد ان کا ختم بھی نہ ہو لیکن وہ چلانے کے لیے کوئی اسپیس دیتے تھے ان کو, کوئی طریقہ کار تھا, یا ان کو ایک لمٹ مدت دی ہوئی تھی کہ آپ اس میں درمیان میں اب مطلب سنبھل جائیں یا کاروبار کر لیں؟ تو کیا ایک پروسیجر, ایک طریقہ کار ہوتا ہوگا, ایک دم سے تو آپ ختم نہیں کرتے ہوں گے, تو ان کے لیے کیا آپ ایک طریقہ کار لے کر آئے ہیں؟ دیکھیں, یہ بات یہ ہے کہ جیسے کووڈ آ گیا تو کافی یونٹ تو ہمارے چل رہے تھے. کچھ ایسے یونٹ تھے جو کچھ اس میں بند ہو گئے جو یوٹیلائز نہیں ہو پا رہے تھے. تو اس میں کچھ تھے سکھر کے, اور کچھ یونٹ ہمارے جو ہیں اپنا خیرپور کے تھے. تو وہ یونٹ کچھ بند ہو گئے. تو اس کی رپورٹ اس نے بھیجی کہ یہ یونٹ جو ہے نا سک یونٹ میں ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ان کو رپورٹ ایسی نہیں کرنی چاہیے تھی کہ یہ سک یونٹ ہے, حالانکہ وہ یونٹ اس نے بند کر دیے تھے اور یہ یونٹ جو ہے نا وہ یوٹیلائز نہیں ہو پا رہے تھے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جس کو ہم نے کوئی پلاٹ الاٹ کیا ہے انڈسٹریل پرپز کے لیے اور انڈسٹری اس نے لگا دی ہے اور اس کی یوٹیلائزیشن نہیں ہو پا رہی کسی وجہ سے, جیسے کووڈ ہے یا کوئی فائنینشلی اس کا مسئلہ ہو گیا ہے, تو پھر ہم اس کو لیٹر دیتے ہیں 7 دن کا, بھائی آپ جو ہے اس میں اپنا انڈسٹریز کو جو ہے نا یوٹیلائز کریں. اگر نہیں کریں گے تو آپ کا ہم پلاٹ جو ہے وہ انڈسٹری جو ہے وہ پلاٹ کینسل کریں گے, اور اگر کینسل کریں گے تو ہم وہی پلاٹ جو ہے نا یا تو دوسرے کسی بندے کو جو ہے نا ہم اس کو الاٹمنٹ کریں گے. تو یہ ری الاٹمنٹ ہوگی. تو پھر وہ بندے کچھ ہوتے ہیں جس میں وہ اپلیکیشن دے دیتے ہیں ایکسٹینشن کے لیے کہ بھائی ہمیں تھوڑا پیریڈ دے دو.
تو ہم اس پہ اس انڈسٹری کو جو ہے یوٹیلائز کریں گے. 1 مہینے میں 2 مہینے میں اس کو پیریڈ دے دیتے ہیں بھائی اس کو آپ یوٹیلائز کریں. تو جو آتے ہیں ان کو ہم پیریڈ دے دیتے ہیں تو وہ یوٹیلائزیشن میں آ جاتی ہے تو ہم اس کا کینسل نہیں کرتے. اگر نہیں آتی ہے تو پھر ہم کو اس کو فوراً اسی پیریڈ میں ہم اس کو کینسل کر. یہ تو وہ لوگ ہو گئے جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور آپ ان کو چھوٹے چھوٹے پلاٹ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا روزگار چلا سکیں. تو جو سر یہ فٹ پاتھوں پہ روڈوں پہ اور ادھر ادھر جو کاروبار کرنے بیٹھے ہیں جو تھلوں پہ اپنا کاروبار شروع کر لیتے ہیں تو ان کا کرائٹیریا کیا یہ بھی آپ لوگوں کے اس میں آتا ہے یا آپ نہیں؟ ہاں دیکھیں گے اس کو جو ہے نا سارا جو ڈپٹی کمشنر دیکھتا ہے وہاں کے ڈسٹرکٹ کا اور اس کو ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ یہ جو فٹ پاتھوں پہ جو ٹھیلا لگا کے یہ وہ بیٹھتے ہیں یہ انکروچمنٹ میں آتا ہے. تو یہ انکروچمنٹ پیورلی جو میٹر ہے اٹ پرٹینس ٹو ڈپٹی کمشنر. ہی از دی ہیڈ آف دی ڈسٹرکٹ. یہ اس کو دیکھنا ہے کہ بھائی کہاں پہ انکروچمنٹ ہو رہی ہے اور کہاں پہ ہنڈرنس ہو رہی ہے. تو یہ ان کا کام ہے کہ اس کو فوراً جو ہے نا اس کو ریموو کروا لیں. یہ ان کی جو ہے نا جاب ہے. بہت سی جگہوں پہ دیکھا گیا ہے شاپ جیسے آپ لوگوں نے پلاٹ دی ہیں یا بڑی بڑی لوگوں نے شاپس بنائی ہیں اپنی ہی شاپ سے وہ لوگوں سے رینٹ لے کے تو اپنی دکان کے آگے انہوں نے ٹھیلے بنا کے اور وہ اس طرح سے کیبل بنا کے دے دی ہیں تو ان سے وہ کرایہ لے رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کے آگے بیٹھ کے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ٹھیلے لگا کے بیٹھتے ہیں فٹ پاتھ پہ یہ تو پیورلی پرٹینس ٹو ڈپٹی کمشنر. یہ ان کو یہ وہی دیکھتا ہے کہ وہ اسسٹنٹ کمشنرز ہوتے ہیں ان کے تحصیل میں ان کو یہ آرڈر دیتے ہیں کہ بھائی جو انکروچمنٹ ایلیگل انکروچمنٹ ہے وہ آپ ریموو کر لیں. تو یہ ان کا ہی کام ہے. یہ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ اس کو نہیں دیکھتی. تو بات یہ ہے. باقی جو انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کی جو انڈسٹریاں ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ باہر سے ایریا میں ہوتی ہے, اوپن ایریا میں ہوتی ہے. انڈسٹریل ایریا اس کی سپریٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ انڈسٹریز جو ہے نا انوائرمنٹل کے حوالے سے جو ہے نا وہ تھوڑا اس کے لیے اس کو تھوڑا باہر ہی رکھتے ہیں, سپریٹ رکھتے ہیں. اچھا سر, سندھ اسمال انڈسٹری میں شامل ہونے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیونکہ ایک عام آدمی کو شاید یہ اب جو کاروبار کرنے جا رہے ہوں یا جنہوں نے کوئی نیا سلسلہ بنانا ہو تو ان کو ان کی اویئرنیس کے لیے تاکہ ان کو ایک میسیج یا ان کو ایک طرح کا پیغام جا سکے کہ اگر وہ کاروبار کرنے کی نیت رکھتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, وہ ہمیں ذرا تفصیلات بتائیے گا. دیکھیں یہ ہم جو ہے نا جیسے ہمارے پاس جب ہم پلاٹ الاٹ کرتے ہیں تو پہلے ہم تو اخبار میں بھی دے دیتے ہیں کہ آپ جو انٹرسٹڈ لوگ ہیں ہمارے پاس اتنے پلاٹس اویلیبل ہیں, ہم یہ انڈسٹریل پرپز کے لیے الاٹمنٹ کر رہے ہیں اور اس کی جو فیس ہے یہ ہوتی ہے اس کی جو ایریا اور لوکیشن کے حساب سے ہر ایک ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو جیسے سکھر ہے یا تو اس کی الگ ہوتی ہے, کراچی کی الگ ہوتی ہے اس لوکیشن کے حوالے سے. تو ہم اس کو اخبار میں پبلش کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہم جا رہے ہیں کہ الاٹمنٹ کی طرف, تو آپ جو انٹرسٹڈ لوگ ہیں آئیں اور اپنی پارٹیسپیشن کریں اور آپ جو انٹرسٹ ہیں آپ کا تو آپ اپنی پلاٹ لے لیں ادھر انڈسٹری لگائیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو غریب لوگ ہیں چھوٹے لوگ ہیں وہی آئیں اور چھوٹی انڈسٹری لگائیں اور اس کو ڈیولپ کریں اور اس کو وہاں پہ اس ایریا میں روزگار کی بھی فراہمی ہو اور آپ کا روزگار کا بھی مسئلہ حل ہو جائے, آپ بھی انکم جنریٹ کریں اور اس ادارے کو بھی مضبوط کریں. ہمارا صرف مقصد بھی یہی ہے. جی, تو اس میں سر وہ مطلب مینشن کی ہوتی ہے کہ ایک اماؤنٹ جیسے کراچی ہے, ہاں بالکل سب کی, تو پھر بھی ایک سر کیا لمسم کیا ایک ہوتا ہے, ایک آئیڈیا ہو کہ مطلب اتنا تو نہیں ہوتا جی کاروبار کرنے سے پہلے آدھے تو یہیں پہ وہ دیکھیں ہمارے ڈفرینٹ پلاٹس کی ایریاز ہوتی ہیں جیسے 1000 اسکوائر فیٹ کے ہوتے ہیں, ایک 2000 ایک 500 اسکوائر فیٹ کے ہوتے ہیں. ابھی تو ہم 500 اور 1000 فیٹ کی جو ہے نا وہ دے رہے ہیں. پہلے ہوتا تھا 3000 بھی ہوتا تھا, 5000 بھی ہوتا تھا. پہلے اس ڈپارٹمنٹ لوننگ بھی کرتی تھی, ابھی وہ ادارہ تھوڑا بیٹھ گیا تو لوننگ ہم نے بند کر دی. تو یہ میں نے آپ سے پہلے جو ہے نا آپ سے بات کی کہ یہ 2014 سے تھوڑا ادارہ بیٹھ گیا تھا, اس کے کچھ اسباب تھے. ابھی ہمارے منسٹر صاحب ہیں, اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس کو فوکس کیا ہے جامع اکرام اللہ صاحب نے, اور یہ ابھی اس کا پروگرام یہ ہے کہ ہم ٹینڈرنگ بھی کریں اور ٹینڈرنگ کرے جو انفراسٹرکچر جو فیسلٹیز ہیں ہر ایک جو ہے نا وہ اپنے ڈسٹرکٹ میں جو اسٹیٹس ہیں ہماری
ہماری تقریباً جو ہے نا 4 جو ہے ریجنس ہیں، جیسے لاڑکانہ ریجن ہے، سکھر ریجن ہے، حیدرآباد ریجن ہے، کراچی ریجن ہے، اور ایک میر پور خاص ریجن ہے، ویسے اس کو حیدرآباد دیکھتا ہے خود، وہ اس کے اس میں ضم آتی ہے، ورنہ وہ بھی ریجن ہے لیکن وہ اس کو وہی دیکھتا ہے حیدرآباد والا۔ تو اسی 4 ریجنوں میں ہمارے پھر وہ ڈسٹرکٹ جو ہیں، جیسے حیدرآباد ریجن میں ڈسٹرکٹس ہیں، اس کو میر پور خاص بھی اس کو دے دیا ہے، اور سانگڑ بھی اس کو دے دیا ہے، نواب شاہ بھی اس کو دے دیا ہے، اور اپنا سکھر بھی حیدرآباد بھی اس کو ہے۔ تو ایسے جیسے لاڑکانہ ہے، شکارپور ہے، جیکب آباد ہے، کندکوٹ کشمور ہے، اور اپنا موہنجو دڑو ہے ہمارا، وہاں پہ بھی سینٹر ہے، وہ ابھی بند ہو گیا ہے، ابھی وہ کلوز ہے، ڈیفنکٹ ہے ابھی وہ۔ تو ایسے ہمارے ریجنس میں ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ اس پہ ہمارے یونٹس ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اسی حوالے سے ابھی منسٹر صاحب کا یہ اس پہ فوکس کیا ہے کہ اس سارے انڈسٹریز کو ہم ایسا بنائیں کہ جہاں پہ پوری فیسلٹیز ہو، جیسے روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں اس کو ابھی نئے طریقے سے بنا رہے ہیں، کچھ ہماری آن گوئنگ اسکیمز بھی چل رہی ہیں وہاں پہ، جیسے میر پور خاص ہے، ٹنڈو عدم ہے، اپنا سانگڑ ہے، یہاں پہ ہماری اسکیمز بھی چل رہی ہیں، تو ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ جب ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے تب ہی وہ جو ہے نا انڈسٹریز ڈیولپ ہو جائے گی۔ تو اس کا سڑکیں وغیرہ وہ ہاں بالکل ہاں بالکل، تو بندوں کو پتہ لگے کہ بھائی یہاں پہ ایک انڈسٹریز ہے اور ایک انڈسٹریز کام کر رہی ہے، تو بندوں کو بھی پتہ چلے گا۔ اگر اس کو وہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہوگی تو کون سمجھے گا کہ بھائی یہاں پہ ایک انڈسٹری ہے وہ کام کر رہی ہے۔ تو ہم اس کو کوشش کریں کہ اس کو ڈیولپمنٹ بھی ہم کروا رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ جیسے آپ نے پلاٹ دکانداروں کو دیے ہیں جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں، پھر ایک وقت میں وہ اچھا انکم ان کا ہو گیا اور سیٹل ہو گئے وہ، تو انہوں نے وہ پلاٹ جو ہے پرچیز کر لیا ہو، تو کوئی ایسا بھی کوئی آپ لوگوں کا سسٹم ہے کہ آپ ان کو سیل کر دیتے ہیں یا ان کے نام کر دیتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ ہم سیل بھی کرتے ہیں پلاٹس جو ہیں، لیکن کچھ پلاٹس ایسے ہوتے ہیں، ایمینٹیز کے پلاٹس ہوتے ہیں، وہ ہم سیل نہیں کر پا سکتے۔ جیسے ہم آپ کو بتائیں کہ لینڈ ریونیو ایکٹ میں ایک ہے، کالونائزیشن ایکٹ میں ہے کہ وہ جیسے سچ ٹائپ آف پلاٹس کے ناٹ بی سیل آؤٹ ٹو اینی باڈی، کہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک پلاٹ ہے جو مسجد کے لیے ریزرو کیا گیا ہو، ایک پلاٹ ہے کوئی جو ہے مندر کے لیے ریزرو کیا گیا ہو، ایک پلاٹ ہے کوئی جو اپنا گریو یارڈ کے لیے ریزرو کیا گیا ہو، تو وہ پلاٹ کبھی بھی سیل آؤٹ نہیں ہو سکتا، تو اس پہ بین ہے۔ ایسے ہی ہمارے پاس جو ایمینٹی کے پلاٹ ہوتے ہیں جیسے پارک ہیں، یہ وہ ہم اس کو سیل آؤٹ نہیں کر سکتے، باقی جو اس سے ہٹ کے جو ہیں ہم اس کو سیل آؤٹ بھی کرتے ہیں، کیونکہ وہ پراپرٹی ان کی ہو جائے۔ کاروبار ان کا جم گیا وہیں پہ بالکل بالکل، تو وہ جانا تو نہیں چاہیں گے وہ جگہ چھوڑ کے؟ بالکل بالکل۔ تو ابھی اس سے ہٹ کے جو ہے نا ہم وہ پلاٹ سیل بھی کرتے ہیں اور الاٹمنٹ بھی کرتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے۔ تو اس دور کے حساب سے اس زمین کا جو ہے وہ تخمینہ کیا جاتا ہے؟ وہ مارکیٹ ریٹ ہم ڈی سی سے پرائز فکسیشن کمیٹی بیٹھتی ہے، پرائز فکسیشن اس سے ریٹ لے کے پھر جو ہے نا اسی حساب سے ہم جو ہے نا وہ پھر وہ ہم آکشن کرتے ہیں۔ وہ بھی آکشن ہوتا ہے، اوپن آکشن ہوتا ہے، وہ سارے اس کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے، اخبار میں ہوتا ہے، اس کا پورا پروسیجر ہوتا ہے، کوڈ اور فارملٹیز کمپلیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ہی جو ہے الاٹمنٹ ہوتی ہے۔ اچھا سر، سندھ اسمال انڈسٹری وزارت صنعت کے ماتحت آتی ہے، تو وزارت صنعت کا آپ لوگوں کے ساتھ مکمل تعاون ہے یا کہیں پہ کوئی ایسی چیز ہو جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ نہیں بالکل، جیسے آپ نے یہ سوال کیا کہ ہمارے یہاں سکھر اور لاڑکانہ میں جیسے اپنا ان کی جو ہے اپنا یہ ایسوسیشن ہے ان کی، اپنا یہ انڈسٹریلسٹ جو ہیں جو ہمارے، تو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز جو ہے وہ ان سے ہماری میٹنگز بھی ہوتی ہے، وہ ہمارے ساتھ تعاون میں رہتے ہیں،
کیونکہ ایک کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے کہ وہ جو بھی الاٹمنٹ ہو اور ان کا بندہ بھی اس میں جو ہے نا شامل ہو، کہ کیونکہ پہلے جو رائٹ بنتا ہے ان کا بنتا ہے کہ چیمبر آف کامرس والے ان سے پوچھ کے جو ہے نا ان کو ہی جو ہے الاٹ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اس کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے اور اس کا کاروبار بھی اس کا ہی ہوتا ہے. تو یہ چیمبر آف کامرس اس کی بنی ہوئی ہے، لاڑکانہ میں بھی ہے، سکھر میں بھی ہے، ایسے حیدرآباد میں جیسے سب ریجن میں اس کی بنی ہوئی ہے. اس سے ہماری میٹنگ بھی ہوتی ہے اور ہمارے منسٹر صاحب بھی اس سے میٹنگ کر لیتے ہیں. ہماری ایک بورڈ بھی ہے، جو اس کا بورڈ کا جو چیئرمین ہے اس ادارے کا وہ ہمارا منسٹر صاحب ہیں جامع اکرام اللہ صاحب. باقی 10-12 اور ڈپارٹمنٹ کے بندے ہیں، جو 12-13 پہ مشتمل یہ کمیٹی ہے. اس میں ایم ڈی جو ہیں سیکرٹری ممبر بھی ہوں، باقی سارے ممبر ہیں. چیئرمین جو ہے ہمارے وہ منسٹر صاحب ہیں. تو جی اچھا سر یہ بتائیے گا، اس وقت ملک معیشت کے شدید بحران میں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو چھوٹے صنعت کار ہیں وہ بھی اپنا کوئی رول ادا کر سکتے ہیں اس مشکل وقت میں؟ ہاں بالکل، کیوں نہیں. اگر دیکھیں نا، یہ تو یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ بھائی ابھی یہ سچویشن کچھ ایسی آ گئی ہے کہ ملک جو ہے نا بڑا جو ہے بحران کی طرف جا رہا ہے. ہم سب کا کردار ہونا چاہیے کہ اس ملک کو بحران سے نکالنا ہے اور کنٹریبیوشن کرنی ہے. اور جو اگر ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، ظاہر سی بات ہے یہ سارا ملک جو ہے نا پیچھے ہی جائے گا. تو ہمارا یہ انڈسٹریلسٹ جو بندے ہیں وہ اس میں پوری ہر طرح کی تعاون کرتے ہیں. جب بھی کوئی معیشت کا مسئلہ آ جاتا ہے تو یہ چھوٹے انڈسٹریلسٹ ہیں، جو چھوٹے صنعت کار ہیں. یہ تو بڑے صنعت کار تو وہ بڑے اس سی ایم کے ساتھ اور اس کے ساتھ میٹنگیں بھی ہوتی ہیں ان کی. اور ہمارے یہاں یہ چھوٹے صنعت کار ہیں اس کی منسٹر انڈسٹری کے ساتھ جو ہے نا اس کی میٹنگ بھی ہوتی ہے. وہ پورا یقین دہانی دلاتے ہیں کہ ہم آپ سے پورا تعاون کریں گے، جو بھی ایسا وقت آئے گا ہم اس کے لیے تیار ہوتے ہیں. صحیح. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان چھوٹے صنعت کاروں کے ساتھ مل کر چارٹر آف اکانومی کو تشکیل دیا جا سکتا ہے، یا ایسا کوئی فارمولہ جو پائپ لائن میں ہو؟ دیکھیں ابھی ایسا کوئی ہمارے یہاں تو ایسا کوئی پائپ لائن میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ وہ جو اس پہ کوئی کام ہو رہا ہو. یہ اوپر کی لیول پہ ہو سکتا ہے، کوئی اسٹریٹجی بنائی ہو اس نے، تو یہ آئی ڈونٹ نو کہ وہاں پہ کوئی ایسا جو ہے پروجیکٹ پائپ لائن میں ہو، وہ بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا، سندھ اسمال انڈسٹری اب تک کتنے اسمال انڈسٹری اسٹیٹ کا مزید اضافہ کر چکی ہے؟ دیکھیں ابھی ہم نے سارے ڈی سیز کو، ویسے تو ہمارے پاس 19 جو ہے نا انڈسٹریل جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہیں 19 کوئی. تو اس میں جیسے 19 انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں ہماری پوری سندھ میں، اوور آل سندھ میں سندھ کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے علاوہ ہمارے جو کچھ پارٹس بھی ہیں. ہماری یہ جو ہے 19 جو ہے نا اسمال انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں ہماری یہاں اوور آل سندھ میں، اور 3 جو ہے ہمارے یہاں پہ سندھ میں انڈسٹریل پارکس ہیں ہمارے، اور 7 آرٹیسن کالونیز بھی ہیں تھرو آؤٹ سندھ. تو سر یہ کہاں بنائی گئی ہیں؟ ہاں بالکل، وہ ان کا میرے پاس پورا تفصیل بھی ہے. ویسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جو ریجنس ہوتی ہیں اس میں ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں. وہ ہر تقریباً موسٹ آف دی ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ ہماری انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں. کچھ ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جس میں ہماری انڈسٹریز نہیں ہیں. تو جیسے آپ شروع کریں گے لاڑکانہ میں، لاڑکانہ سے آپ شروع کریں گے تو لاڑکانہ خود ریجن بھی ہے اور اس کا ڈسٹرکٹ بھی ہے، وہاں پہ بھی انڈسٹریز ہیں ہماری. اور جائیں گے شکارپور، وہاں بھی ہماری انڈسٹریز ہیں وہاں شکارپور ڈسٹرکٹ میں بھی. اور جیکب آباد ہے، اس میں کندکوٹ ہے، کشمور ہے، وہاں بھی ہماری انڈسٹریز ہیں. اور جیسے یہ تو 3 ڈسٹرکٹ اس کے آ گئے. تو ابھی جیسے حیدرآباد ہے، حیدرآباد میں ہے، میر پور خاص میں ہے، نواب شاہ میں ہیں، سانگھڑ میں ہیں، ٹنڈو آدم ہے، ٹھٹا ہے. اور جیسے ہمارے یہ ابھی نصر پور ہے، یہ نصر پور میں ہمارا یہ سیرامک کا کام ہوتا ہے وہاں پہ. اس میں ہم یہ جو برتن پڑے ہیں نا آپ کے سامنے پیچھے، یہ وہاں پہ بنتے ہیں. یہ سیرامک آئٹمس جو ہیں وہاں پہ بنتے ہیں. اس میں واٹر سیٹ بھی ہیں ہمارے، ڈنر سیٹ بھی ہیں، اور
اور بہت سارے کچھ ہیں. تو ابھی اس کی مارکیٹنگ بھی ہماری اچھی ہو رہی ہے. ابھی اس پہ ہم توجہ رہے ہیں, اس کو ہم نے فوکس کیا ہے کہ ابھی اس کو کیسے پروموٹ اور ایکسٹینڈ کریں. کراچی میں تو اس طرح کی چیزیں بہت پسند کی جاتی ہیں. ہاں بالکل. ابھی ایک ہمارا یہاں پہ شاپ تھا PIDC کے قریب, آپ کو پتہ ہوگا شاید نہیں, تو یہ بڑی انکم دیتا تھا. تو پھر یہ جو شاپ تھا ہمارا وہ رینٹ پہ تھا, وہ PIDC والوں کا تھا. تو اس سے تھوڑا ہمارا ڈسپیوٹ ہو گیا, تو اس نے بولا کہ بھائی اس کو ویکیٹ کرو. تو یہ ہم کورٹ میں گئے, کورٹ نے جو ہے نا اس کے حق میں فیصلہ دے دیا. پھر ہم نے وہ خالی کر دیا. ورنہ بڑی اچھی شاپ تھی, بڑے فارینرس آتے تھے, لوکیشن بہت اچھی تھی اور بڑی انکم ہوتی تھی. تو یہ شاپ ہمارا بند ہو گیا. باقی ہمارا نیچے شاپ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا جیسے آئے ہوں گے, تو یہی برتن وہاں پہ پڑے ہوں گے. تو یہ وہاں سے نصر پور بنتے ہیں, وہ ادھر ہمارا اپنا جو ہے پروجیکٹ ڈائریکٹر رہتا ہے, وہ 18 گریڈ کا ہے. تو وہاں پہ ہی یہ سب چیزیں بنتی ہیں. تو ابھی ہم نے اس کو فوکس کیا ہے کہ یہ مختلف ریسٹورنٹس میں اور جو ہے نا اور مختلف شاپس پہ اس پہ جو ہے ہم ایڈوانس میں لے کے اس کو جو ہے نا آگے بڑھائیں. کیونکہ ایک تو بندوں میں اویئرنیس بھی نہیں ہے کہ بھائی یہ جو برتن ہے نا, یہ ایک تو پوری جو ہے نا ہر ایک بیماری سے بالکل جو ہے سیف ہے. وہ جو اسپون ہے یہ وہ اس میں بیماریاں بھی ہوتی ہے, برتن میں بیماریاں بھی ہوتی ہیں, اس میں یہ بیماری کا نام ہی نہیں ہے. اس کو ٹیسٹ کیا گیا ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا سیف ہے. بڑے سر یہ تو کراکری ہو گئی, شالیں لے لیں آپ, کپڑوں کی وہ ایمبرائڈری دیکھ لیں, جی بالکل, گھروں میں بیٹھ کے جو وہ دستکاری جو ہاں کرتی ہیں, بالکل مطلب اس طرح کی انٹیک چیزیں, وہ مرر کے اوپر آپ دیکھیں شیشوں کی کام, اور وہ بالکل مطلب اتنا ٹیلنٹ ہے ہمارے ملک میں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. گاؤں میں تو سندھ سائڈ پہ بہت ہی زیادہ, بالکل, لیکن لوگوں کو ابھی بھی اویئرنیس نہیں ہے کہ کہاں سے پرچیز کرنا ہے, کہاں سے منگانا ہے, یہ کام ہوتا کہاں ہے, کس طرح سے یہ چیزیں لے کر آئے. کیونکہ اب تو لوگ کاروبار میں سب نئی جدت لے کر آ رہے ہیں. صحیح بات ہے, تاکہ نئی چیزیں ہو, نیا کچھ ایسا سامان ہو جو لوگوں تک جائے, لوگ لوگ پسند سے یہ خریدتے ہیں. صحیح بات ہے, تو لوگوں میں بہت شوق پایا جاتا ہے. بالکل. تو ماشاء اللہ بڑی خوبصورت ہے. ہمیں اس کو تھوڑا جو ہے نا وہ ابھی خواتین کی تو کمزوری بھی ہوتی ہے. ہاں بالکل. تو ابھی اس کا تھوڑا ہم جو ہے نا کلر بھی تھوڑا چینج کر لیں گے, تھوڑا یہ پرانے ملٹی کلرز ہوتے ہیں. ہاں تو اس کا یہ بھی ہم نے کوئی اس پہ ڈسکس کیا ہے کہ اس کا تھوڑا کلر بھی اس میں دو نا ایڈ کر لیں, دوسرا کلر کوئی, تو اس سے بھی یہ خوبصورت لگے جیسے. تو اس کو بڑھا رہے ہیں آگے کہ یہ ریسٹورنٹس میں یہ, اور اس کو ہم نے میٹنگ کر کے حکم دے دیا تھا پروجیکٹ ڈائریکٹر کو کہ آپ 2 لاکھ تک کم از کم ایک ریجنل ڈائریکٹر کو آپ یہ سامان پرووائڈ کر لیں. فی الحال اس کو جو بندے ہیں ہمارے کام کر رہے ہیں آفیشلس, وہ ان کو دے دیں گے کہ وہ مارکیٹنگ کریں. وہ ہر جو ہے نا ریسٹورنٹ میں پہنچائیں, ہر شاپس میں رکھیں. پھر پیسے ان سے ہم بعد میں ہی لے لیں گے, پہلے اس کی جو ہے نا سیمپل کی طرح جو وہ رکھیں, اور اس کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہو جائے پبلک. ہاں کرتے ہیں, ہاں بالکل. تو ابھی اس کو بڑھا رہے ہیں ہم, اس پہ جو ہے نا ہم فوکس کیا ہے انشاءاللہ. یہ اس کی دستکاری کو بھی ہاں بالکل ہائی لائٹ ہونا چاہیے, کیونکہ فیمیل جو ہیں اور کراچی شہری جو یہاں کے لوگ ہیں, اس طرح کی خواتین بہت زیادہ کام کو نا, ہاتھ کے کام کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں. ایگزیکٹ بالکل. تو اس کو بھی ہائی لائٹ ہونا چاہیے. ظاہر ہے وہ غریب لوگ ہیں, وہاں پہ اتنی محنت کرتے ہیں, لیکن اس طرح سے اجرت ملتی نہیں ملتی ہے. آپ بالکل ان کی محنت کا جو ہے نا صلہ پوری طرح ملتا نہیں. جو بیچ میں ہوتے ہیں نا وہ سب معاملات اپنے طے کر لیتے ہیں. تو سر کم سے کم محنت کا حق تو ملے نا. صحیح بات ہے. تو انکم ہو کہ وہ جو محنت کر رہے ہیں, ٹائم دے رہے ہیں, اور جس طرح سے اپنا معاملات چلا رہے ہیں, تو اس کے اندر یہ آسانیاں ہونی چاہیے. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ہمارے وہ کشمور میں یہ جو ہے نا دستکاری کا یہ کام جو بھی ہے وہ وہاں پہ بھی ہوتا ہے, یہاں بہت زیادہ. تو یہ اس کو ڈیولپ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ پرانے ٹائم سے جو ہے نا وہی سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ اس کو جو اجرت ہے وہ صحیح نہیں مل رہی. اور ابھی اس کو ہم فوکس کیا ہے کہ ابھی اس کو تھوڑا ڈیولپ کرنا ہے. جیسے آپ نے بولا کہ بھائی ان کی اجرت بھی بڑھے, اور اس کا جو مارکیٹنگ ہے وہ بھی تھوڑا اچھا. سر آخر میں بحیثیت MD سندھ اسمال انڈسٹری, ہمارے پلیٹ فارم سے ان لوگوں کو کیا پیغام یا کیا میسیج دینا چاہتے ہیں جو اب نئے سرے سے اگر کاروبار کرنا چاہتے ہیں اتنی مہنگائی میں اور اس ڈوبتی معیشت کے دور میں, تو وہ کس طرح سے جو ہے کاروبار کا شروعات کریں, اور وہ ایک پازیٹیو میسیج؟
بالکل میں اس سب بندوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا، ہر ایک ڈسٹرکٹ میں جیسے ہمارے اسٹیٹ آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، ریجنل ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ جو وہاں کے لوکلٹیز جو ہیں ہماری، وہ لوکل بندے جو ہیں وہ کوآرڈینیشن میں آ جائیں ڈسٹرکٹ اسٹیٹ آفیسر کے ساتھ کہ ان کو ہم پلاٹ الاٹ کریں گے، اور پلاٹ الاٹ کر کے وہ اپنی انڈسٹریاں لگائیں اور اپنی انکم جو ہے نا وہ جنریٹ کریں، اور اس میں روزگار کا بھی اپرچونیٹیز جو ہیں وہ بھی بڑھیں گی، اور ان کا روزگار بھی بڑھے گا اور ان کو انکم بھی ہوگی۔ تو میں سب پورے ڈسٹرکٹ پورے سندھ کے لوگوں کو یہی ریکویسٹ اور ایڈوائز کروں گا کہ آپ آگے بڑھیں اور اپنی انڈسٹریاں، چھوٹی چھوٹی انڈسٹریاں لگائیں، اور کہ جیسے اس وہاں کے لوکلٹیز جو ہیں وہ وہاں کے لوکل لوگ جو ہیں ان کو روزگار بھی مل جائے، اور آپ کا بھی روزگار جو ہے نا وہ اچھا ہو جائے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا، اور آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا، اور بہت انفارمیٹک آج کا انٹرویو تھا۔ آپ نے بہت سی ایسی معلومات دی جو آپ اس مہنگائی کے دور میں کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا طریقہ کار ہوگا، کس طرح سے وہ کریں گے، تو بڑا ان کو ایک معلومات آپ نے فراہم کی ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔